नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह मुबारक, माह रमज़ान मुबारक हो। शब क़द्र की पहली रात आने वाली है। शब क़द्र आप लोग को मुबारक हो। नाज़रीन, काफ़ी दिन से मेरे ज़हन में वसवसा था या ख़याल था, कह लीजिए, कि ये शैतान तो क़ैद है। जैसा कि कहा जाता है माह सियाम, माह रमज़ान में इब्लीस यानी शैतान को परवरदिगार तो दोस्तों, जब ये शैतान मुक़य्यद है, ये शैतान क़ैद है, तो उसके बावजूद हमारे जहन में वसवसे कौन डाल रहा है, ये वसवसे कौन पैदा कर रहा है। एक वाक़या बताता हूँ आपको। एक दिन एक शख्स था, वो असर की नमाज से पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुका था। असर के बाद उसके जहन में ख़याल आया कि लाओ आज नाफिला पढ़ लेते हैं, असर की नाफिला पढ़ते हैं। जैसे ही उसने असर की नाफिला पढ़ने की कोशिश की, उसके जहन में ख़याल आया कि जाने दो, असर से अच्छा है कि हम अपनी कोई एक वाजिबात, ये नाफिला से अच्छी है कि हम कोई अपनी जो पर क़ज़ा है उसको अदा कर लेते हैं। उसने जो है ये इरादा करके कि असर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम अपनी कोई क़ज़ा नमाज जो है उसे अदा कर लेंगे, नाफिला रहने दो, 8 रकत पढ़ने से अच्छा है हम 8 रकत कोई अपनी ज़ोहर असर की क़ज़ा पढ़ लेंगे। अब वो जो है बंदा असर की नमाज से फ़ारिग हुआ, और फ़ारिग होने के बाद उसके जहन में फिर ख़याल आया कि अरे नमाज से अच्छा है ये क़ज़ा तो हम कभी भी अदा कर सकते हैं, लाओ इस माह रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ लेते हैं। और ये वाक़या माह रमज़ान का नक़ल किया जाता है। अब माह रमज़ान में ये वसवसा, अब उसके बाद उसने तो नमाज़ पढ़ी नहीं, और फिर वो जो इस नमाज का इरादा किया था, ना ही उसने नाफिला पढ़ा, ना ही वो वाजिब क़ज़ा पढ़ी, कुरान पढ़कर हट गया। फिर अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये वसवसा उसके जहन में आया कहाँ से। अगर ये रमज़ान की बात ना होती तो हम सीधे कह देते कि ये तो शैतान मरदूद का काम था। लेकिन जैसा कि ये शैतान मुक़य्यद है इस वक्त, लिहाजा ये कहना नाइंसाफ़ी होगी कि शैतान ने इसको बहकाया। तो ये वसवसा आया कहाँ से उसके जहन में। शैतान खुद रमज़ान में लोगों के जहन में वसवसे आते कहाँ से हैं। दो बताऊंगा। एक हमारे बड़े भाई रज़ी भाई, हमारे भूपीज़ाद भाई लगते हैं, बचपन का वाक़या था। वो अपने दोस्तों में बात कर रहे थे, हम वहाँ मौजूद थे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहे शैतान तो क़ैद हो गया, लेकिन ये शैतानी हरकत समाज में होती क्यों है रमज़ान में। तो उन्होंने एक वाक़या, मतलब एक मिसाल उन्होंने बताई कि जैसे ट्रेन का डिब्बा है, उसको एक इंजन खींच रहा होता है, और उसके बाद वो खींचते खींचते काफ़ी रफ्तार से खींचने लगता है, और बीच में खुदा न खास्ता उस रफ्तार में उसके डिब्बे का किसी डिब्बे से कनेक्शन टूट जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे शैतान अपने बंदों से बुरे काम करवाते रहता है, माह रमज़ान में बंदे और शैतान के दरमियान कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन जिस ट्रेन का, जिस बोगी का अगली बोगी से कनेक्शन टूटता है, वो तो आगे निकल जाती है, वो इंजन आगे निकल जाता है, मगर वो बोगी में तब तक रफ्तार रहती है जब जितनी रफ्तार से वो दौड़ता रहता है। यानी वो इंजन आगे निकल गया, लेकिन वो बोगी अभी भी दौड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि रमज़ान में शैतान तो क़ैद हो जाता है, मगर उसके बंदों में जो शैतानी खसलतें होती हैं वो अब रवां रहती है। आगे मैं अभी जो वाक़या बताऊंगा वो कुरान से बताऊंगा। वाक़या क्या है, ये कुरान की आयत है, उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये शैतान कैसे जो है काम करता है। और एक वाक़या आपको बता दूं, मौलाना सना अब्बास साहब ने जो है पिछले साल गालिबन पिछले ही साल हमारे रन्नों में मजलिस के दरमियान ये वाक़या, बहुत अच्छा वाक़या पढ़ा था, उस टाइम इलेक्शन चल रहा था, उनका वाक़या मैं नकल करना चाह रहा हूँ कि शैतान तो क़ैद है, फिर कैसे ये शैतानी हरकतें होती हैं। जो जालिम हैं वो अपने जुल्म करने से हट नहीं रहे हैं, जो मगरूर हैं वो आज भी मगरूर हैं,
جو کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، ان میں سے ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جو دوسرے کو آج بھی برا سمجھتے ہیں۔ اور ایک چیز جو مین ذہن میں آئی کہ خدا تو ستار العیوب ہے، خدا لوگوں کے عیب کو جو ہے پردہ ڈالتا ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہے ماہ رمضان میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے ایک دوسرے کے اوپر کیسے کیسے الزام لگ رہے ہیں، کیسے کیسے اس کے اوپر بہتان لگ رہے ہیں۔ عالم لوگ بھی اس میں کودے ہوئے ہیں، ہم جیسے جاہل بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیے بات کو روکتے ہوئے ایک جناب موسیٰ کے دور کا آپ کو واقعہ بتاتے۔ قرآن دیکھیے، قرآن میں اسی لیے کہا گیا کہ قرآن سے تم غور و فکر کرو۔ قرآن قرأت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر اور غور و فکر کرو، یعنی کئی جگہ قرآن میں ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے اس کے ساتھ تم غور و فکر کرو۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو جناب موسیٰ کے دور کا بتاتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو وہ واقعہ پتہ ہے، جب جناب موسیٰ کے دور میں قحط پڑا تو کیسے جو ہے اللہ نے ایک گنہگار کی پردہ پوشی کی تھی۔ ایک جب سارے لوگ، میں واقعہ ایک دم شارٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، جب سارے لوگ صحرا میں جمع ہو گئے، کیونکہ آپ کا یہ واقعہ سنا ہوا ہے، بس ایک نتیجے تک کے لیے یہ واقعہ آپ لوگوں کے بیچ میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ کی قوم میں قحط پڑا، اور جب قحط پڑا تو جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ایک صحرا میں گئے، اور صحرا میں جا کر وہاں پر دعا کی کہ پروردگارا یہ قحط تو دور کر دے، اس قحط کو ہم لوگوں سے ہٹا دے۔ تو جناب عیسیٰ کو جو ہوئی وہی بھائی جو بھی تھا اس دور میں کہ اے عیسیٰ، تمہارے اس امتیوں میں سے کوئی ایک ایسا گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے پورے قوم پریشانی میں ہے، اور یہ قحط یعنی سوکھا جو اکال پڑا ہوا یہ اس گنہگار کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ گنہگار تمہارے درمیان سے پشیمان ہو جائے، اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جائے یا یہاں سے ہٹ جائے تو یہ بارش ضرور ہو جائے گی۔ اب جناب موسیٰ نے جب اپنے قوم کے لوگوں سے بتایا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہوا ہے، تو اب اس میں پتہ نہیں تھا کہ کون گنہگار ہے کون نہیں گنہگار ہے۔ ایک بندہ جو چغل خور تھا، اس نے اپنے اس گناہ کو سوچ کر اس کو بڑا ذلیل و رسوائی فیل ہوئی کہ ابھی اگر مجھ کو ہٹا دیا گیا تو مجھ کو بڑا رسوا ہونا پڑے گا، اور وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھیں پروردگارہ ستار العیوب تو ہے، یہ غفور الرحیم بھی ہے۔ کیسے ہے وہ اس واقعے میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے پیش ہو رہی، کیسے وہ ستار العیوب ہے، کیسے وہ غفور الرحیم ہے۔ اب پروردگار نے اس بندے کی دعا قبول کی، اور وہ جو گنہگار بندہ تھا اس نے صدق دل سے وہیں پہ توبہ کیا ہے، میرے اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے، میرے تو توبہ کو قبول فرما، اور میری قوم پہ جو ہے رحمت نازل فرما، تاکہ میری وجہ سے جو یہ قحط آج یہاں پر ہے اس کو دور فرما۔ ابھی جو ہے اس مجمع میں سے نہ ہی کوئی بندہ کھڑا ہوا تھا، نہ ہی کوئی بندہ باہر گیا ہوا تھا۔ جناب موسیٰ اپنے قوم کو یہ واقعہ بتا ہی رہے تھے کہ پروردگار نے کہا ہے کہ تم میں سے ایک گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں وہ بندے نے توبہ کی، اور پروردگار نے اس کی توبہ قبول فرمائی، اور آثار بارش جو ہے نمودار ہونے لگے، بادل آنے لگے، گھٹا چھانے لگی۔ اب جو یہ ماجرا دیکھا سارے لوگوں نے تو جناب موسیٰ کے مطلب اسرائیلی جو تھے ان کی قوم بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، اب وہ کہہ پڑے کہ اے موسیٰ، ہم میں سے تو کوئی اٹھا نہیں، کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، اور تم کہہ رہے تھے ہم میں سے ایک بندہ گنہگار ہے، اور ابھی ہم میں سے کوئی ہٹا بھی نہیں اور بارش آ گئی یہاں پر، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر جناب موسیٰ پروردگار سے پوچھتے ہیں میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس میں سے کون ایسا گنہگار تھا جو کہ کوئی ہٹا بھی نہیں اور بارش بھی آ گئی؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ اس نے جو ہے توبہ کر لی ہے، اور میں جو ہے اس کی توبہ قبول کر لیا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ بارش آ گئی ہے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ پروردگارہ کیسے کیسے پردہ پوشی کرتا ہے۔ پروردگارہ ستار العیوب ہے، عیب کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور ہم آج کے دور میں ایک آسان طریقہ پا گئے ہیں، لوگوں کی جو ہے پردہ فاش کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس ماہ رمضان میں۔ میں نے سوچا کہ اس ماہ رمضان میں جب شیطان قید ہے تو یہ شیطانی حرکت ہو کیسے رہی ہے؟ تو اگر اپنے گناہوں سے توبہ کی مہلت اور وقت دیتا ہے،
پروردگار اپنے بندوں کو گناہوں کی مہلت اور وقت دیتا ہے تاکہ جو ہے لوگ توبہ کر لیں. لہٰذا بات میں شیطان کی کر رہا تھا لیکن توبہ کی آ گئی، اس لیے جو ہے چاہوں گا کہ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ رمضان ماہ صیام میں مغفرت ضرور پروردگار سے طلب کریں، وہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور پردہ پوشی کے ہی بارے میں ہم لوگ دعائے کمیل میں بھی ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ وکم من فدیہم من البلاء. تو اس میں ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ، اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی پردہ پوشی کی ہے، تو نے کتنی میری برائیوں پر پردہ ڈالا ہے. مطلب ہم خود یہ چیز نادم کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. لہٰذا جب پروردگار ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم دوسروں کی گناہ، بات پردہ پوشی کی ہو رہی تھی، اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں ایک دوسرے کے دھڑلے سے جو ہے گناہوں کو، عیبوں کو ظاہر کر رہے ہیں. اس لیے ہم کو، آپ کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے دور رہیں اور بچیں. بات ہو رہی تھی شیطان جب رمضان میں قید ہے تو پھر یہ وسوسے ڈال کون رہا ہے. آئیے، جب میں اس سوال میں پریشان تھا تو پروردگار نے ہی میری ہدایت فرمائی، اور ہدایت کے لیے اس نے کوئی اور وسیلہ نہیں، اپنی ہی پاک اور معتبر کتاب جو کہ ایک معجزہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی مہینے میں جو کل سے راتیں آنے والی ہیں، اس راتوں میں نازل کی ہے قرآن مجید، جو کہ ہمارے آپ کے لیے ایک بہترین کتاب ہے. اب اس کتاب میں ہی پروردگار، دیکھیے اس لاک ڈاؤن میں مجھے کہیں جانا نہیں پڑا، مجھ کو گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے کہا، قرآن میں خود ہے کہ میں جس کی ہدایت کرنا چاہوں تو اس کی ہدایت کروں، میں جس کی ہدایت نہیں کرنا چاہتا اس کو سری گمراہی کی طرف چھوڑ دیتا ہوں. بارہا قرآن میں اس طریقے کا واقعہ ہے. اور اس ماہ رمضان میں آپ لوگوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ گھر میں قرآن قرأت کے ساتھ پڑھیں، مگر اس کو 2 پنا 3 پنا 4 پیج ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں. بہترین واقعات ہیں، بہترین جانکاری ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور میری نفس نے، اب تو میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا اس ماہ رمضان میں کہ اگر شیطان کی شرط محفوظ، کیونکہ شیطان مقید رمضان میں، ہم لوگ آزاد ہیں، شیطان قید ہے. پھر بھی اگر ہم لوگ ابھی اچھے کام نہیں انجام دے رہے ہیں تو یہی میرا سوال ہے، ہم قید ہے تو ہمیں اچھے کام کرنے سے روک کون رہا ہے؟ صدقے نکالنے سے روک کون رہا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنے سے روک کون رہا ہے؟ گھر میں پیسہ پڑا ہوا اس کے باوجود غریبوں کی مدد کرنے سے روک کون رہا ہے؟ کوئی ایک تو ہے جو ہمارے نیک کاموں میں یہ اس طریقے سے روک رہا ہے. 1 منٹ مجھے معاف کیجیے، نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. شکریہ. تو بات ہو رہی کہ شیطان مقید ہے اور یہ کام کر کون رہا ہے. بہت ہی اچھا سوال ہے یہ، کہ یہ کر کون رہا ہے. شیطان قید ہے. آئیے آپ کو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان، اس یہ دیکھیں میں پہلے کلیئر کر دے رہا ہوں، میں کسی مدرسے کا پڑھا نہیں ہوں. گھر میں جو بھی استادوں نے پڑھایا، مولوی صاحب نے، استانی جی نے پڑھایا، میں وہی ہے. باقی سب سے بڑے مدرسہ ہے، دنیا کے سب سے بڑے مدرسے کا طالب علم ہوں، اطفال کے درجے کا طالب علم ہوں. سب سے بڑے مدرسے کا نام ہے فرش ازا. آج جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے لب کشائی کرتا ہوں یہ کہیں اور کا نہیں، یہ فرش ازا کا آتا ہے جس پہ میں نے اپنا وقت دیا تھا. الحمدللہ اس کا نتیجہ مجھے یہ ملا ہے کہ مجھے سوچنے کا موقع ملتا ہے. فرش ازا سے ہم کو جانکاری ملتی ہے، فرش ازا سے ہی ہماری جو ہے سوچ وسیع ہوتی ہے، فرش ازا سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. فرش ہی ازا ہے کہ جو ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے. فرش ہی ازا وہ جگہ ہے جہاں ہم سیکھ سکتے ہیں. تو اسی فرش ازا سے ہی سیکھتے سیکھتے آج اتنا سیکھنے کو مل گیا، سنتے سنتے اتنا سن لیا ہوں کہ الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کے سامنے، آپ جیسے معتبر پڑھے لکھے دانشوروں کے سامنے مجھ جیسا ناقص العلم انسان لب کشائی کر رہا ہے. میں چاہوں گا اگر میری لب گوئی اور لب کشائی میں کسی بھی طریقے کی کمی یا کوتاہی رہے، برائے کرم مہربانی معاف کیجیے گا. اور آئیے اب میں آپ کو بغیر کسی تمہید کے اب یہ بتا دوں کہ ہم اگر جو ہے شیطان قید ہے تو یہ شیطانی وسوسے ڈال کون رہا ہے. اچھا
وسوسوں کے بارے میں انشاءاللہ میں پھر بات کروں گا کہ دیکھیں وسوسے ہوتے کتنے طریقے کے ہیں. یہ شیطان ہم سے کام نہیں کرواتا، شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، اور وہ وسوسے اس ٹائم شیطان تو قید ہے، پھر کون ہم کو ڈال رہا ہے کہ نہیں یہ اچھا کام چھوڑ کر وہ والا اچھا کام کر لو، وہ اچھا کام چھوڑ کر وہ والا اچھا کام کر لو، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر پاتے. تو حضرات جب میں سورہ ابراہیم پڑھ رہا تھا تو سورہ ابراہیم میں پروردگارہ نے میری رہنمائی فرمائی اور میرے اس سوال کا جواب خود قرآن مجید میں مل گیا مجھے. آئیے اس آیت کا میں نے ترجمہ لکھ لیا ہے، آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ لوگ اس کا مکمل اگر علم لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سورہ ابراہیم جا کر ضرور کھولیں اور اس کی قرأت نہیں، اس کا ترجمہ پڑھیے. انشاءاللہ آپ ہم سے اچھا جو ہے جواب اس سوال کا نکال سکتے ہیں. تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جب لوگوں کا آخر فیصلہ ہو چکا ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب آخری فیصلہ ہو چکا ہوگا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے. دیکھیں یہی ہو رہا ہے نا، رمضان سے پہلے یہی ہوتا تھا، ہر آدمی کوئی برا کام کرتا تھا وہ کہتا تھا شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا. ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان میں شیطان مقید ہے، پھر کون بہکا رہا ہے؟ آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ کون بہکا رہا ہے آپ کو. تو اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ دیکھیں شیطان بھی آپ سے کیا کہے گا، بہت ہی اچھا اس نے اپنے ان بندوں کو جواب لگایا جو کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے بھی وعدہ تو کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی. کیوں نہ کرتا بھائی، وہ شیطان تھا تو شیطان تو وعدہ خلافی کرے گا ہی. اور تم پر حکومت تو تھی نہیں، بے شک ہم پر جو حاکم ہے مسلط ہے وہ ہمارا پروردگار ہے، شیطان ہم پر حاکم نہیں ہو سکتا، مگر اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو برے کاموں کی طرف بلایا اور تم میرے کہنا مان لیے، تم نے میرا کہنا مان لیا. یعنی شیطان ہمیں دعوت دیا برے کاموں کے لیے اور ہم نے اس کی دعوت قبول کی اور اس برے کام کی طرف ہم گامزن ہو گئے. یہ عام دنوں کی بات ہے کیونکہ رمضان المبارک میں تو شیطان قید ہوتا ہے. اب اس کے بعد آگے فرما رہا ہے شیطان کہ اب تم مجھے برا بھلا نہ کہو. شیطان کہہ رہے گا، یوم قیامت کی بات ہو رہی ہے، جس دن لوگوں کے آخری فیصلہ سنا دیا جائے گا اس دن کی بات ہو رہی ہے. اب تم مجھے برا بھلا نہ کہو، بلکہ کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو. جواب آ گیا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ جو تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو تم مجھے برا بھلا نہ کہو، اگر تمہیں برا ہے تو تم اپنے نفس کو برا بھلا کہو. یعنی یہ جو برے کام ہم انجام دے رہے ہیں یہ شیطان صرف ہمیں کہتا ہے، بہکاوے کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے. اس پہ جو کام انجام دیتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، ہم انجام دے رہے ہیں، مطلب ہم نہیں، ہماری نفس ایک چیز بھی تو ہے، ایک ہم ہے، ایک ہماری نفس ہے. اور نفس کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. جو لوگ جہاد کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیں تو ان سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے. لہٰذا نفس، جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، بہت سارے طریقے کے جہاد ہیں. لہٰذا ان جہاد کے ساتھ ساتھ ہمیں نفس کے ساتھ اپنے جہاد کرنا پڑے گا. یہ جو ماہ رمضان میں ہمارے اندر برے وسوسے آتے ہیں یا برے فعل میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ شیطان نہیں، ہمارے نفس ہم سے کروا رہا ہے. لہٰذا اپنی نفس پہ ہمیں قابو کرنا چاہیے. آگے شیطان کہہ رہا نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. میں تو اس سے پہلے ہی سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا. بے شک جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، جس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، نہ کہ شیطان کام کرتا ہے. اب جب شیطان ہم سے کام لینا ہوتا ہے تو ہمارا نفس، تو شیطان تو قید ہو گیا ہے، ہمارا نفس نہیں قید ہوا ہے. لہٰذا اب ہم کو چاہیے کہ اپنے نفس کی پیروی نہ کر کے ہم پروردگار کے تمام راستوں پر عمل کریں جس کا اس نے ہمیں. اور یہ شیطان ملعون
ہم کو نہ بہکائے، اس کے لیے آپ پروردگار سے دعا کرا کریں، اور بہت سارے کلمات ہیں ان کو اپنی زبان پہ جاری کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اس طریقے کے بہت سے کلمات ہیں، لیکن یہ تو آپ شیطان کو کہہ کے بھگا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے نفس کا۔ ہم اپنے نفس کا کیا کریں؟ ہم اپنے نفس کے دھیرے دھیرے غلام ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو نفس ہے ہمارا، یہ نفس ہی جو ہے ہمیں برے کاموں کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اب شیطان مقید ہے اس ماہ رمضان میں، اس کے باوجود بہت سارے افراد ہیں جو ابھی بھی جو ہے اچھے کاموں کی طرف گامزن یا متوجہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کو ان کا نفس نہیں متوجہ۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، معاف کیجیے گا ویڈیو یہیں پہ ختم ہو سکتی تھی، لیکن ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ کو بتاتا ہوں۔ کالپنک واقعہ ہے، لیکن یہاں پہ باعث عبرت ہوگا وہ واقعہ کہ ایک بار ایک شخص کے گھر میں چاول تھا، وہ چاول اس لائق اس شخص کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے کہ وہ اس کو کھا سکے، یعنی اس سے اچھا وہ چاول کھاتا تھا، بٹ غلطی سے اس کے ہاں وہ چاول آ گیا تو تھوڑا موٹا وغیرہ رہا ہوگا، وہ چاول اس کے کھانے کے لائق نہیں تھا۔ لیکن اب دیکھیں آپ، آدمی اپنے نفس کا کیسے غلام ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ اس کے دروازے فقیر آیا، اور وہ اس چاول کے لیے اپنے گھر میں کہتا تھا کیسا چاول آ گیا، کیسا چاول آ گیا، کھاتے نہیں بنتا ہے، کھاتے نہیں بنتا، ذرا اچھا سا چاول آنا چاہیے تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ شیطان قید تو ہے ماہ رمضان میں، لیکن ہمارا نفس جو ہے ہم سے برے کام اور اچھے کام کروا سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر طے ہے کہ ہم اچھا کریں یا برا۔ اب وہ چاول اس نے مطالبہ کر لیا، جو سائل آیا ہوا تھا دروازے پہ، بیٹا اگر گھر پہ کچھ کھانے کا ہو تو ہمیں اناج دے دو، چاول دے دو، دال دے دو یا آٹا۔ تو اس کے ذہن میں آ گیا صاحب خانہ کے کہ ہمارے گھر میں ایک چاول رکھا ہوا ہے، لاؤ اسی میں سے اس کو دے دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھے وہ چاہتا تو وہ بہترین چاول، اچھا چاول راہ خدا میں پورا دے دیتا، اور جا کے اس کی حسب حیثیت تھا وہ بندہ، جا کر وہ بہترین چاول لا سکتا تھا، مگر وہ اپنے نفس کا مقید تھا، اور اس کے نفس نے جو ہے اس کو اجازت نہیں دی۔ اس کی نفس بہت زیادہ وسیع نہیں تھی، اس کی نفس جو ہے بہت زیادہ کار خیر کرنے والی نہیں تھی، لہٰذا وہ جا کے آدھا کلو 1 کلو جو بھی بن پڑا اس سے، جبکہ اس کے گھر میں کافی چاول تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخر میں چاول بیچ دیا جائے یا کیا کیا جائے گا، لیکن وہ دیکھیں آپ کہ بندے کا نفس کس طریقے سے جو ہے اس کی مدامت کر رہا تھا، اور وہ جا کر نہیں پورا چاول دے پایا۔ لہٰذا ہم کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور جو آدمی اپنے نفس پر قابو کر کے اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو گزر بسر کرے گا، انہی کے لیے جنت میں وہ باغات ہیں جس کے نیچے نہر جاری ہے، اور وہ درخت ہیں جس پر بہترین پھل اگیں گے، اور بہت ساری پروردگار بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور آپ کو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی میری کاوش محنت پسند آئی ہوگی، کیونکہ اتنی دیر تک بولنے کے لیے بھی کافی ورق گردانی کرنا ہوتا ہے، یا ذہن کو جو ہے متوجہ کرنا ہوتا ہے، پھر جا کر کچھ دیر آپ لوگوں کے درمیان گویا ہوتا ہوں۔ چاہتا ہوں مبارک ماہ رمضان میں اس سے استفادہ کیا جائے اور لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ تو آج کی بات کا لب و لباب یہی تھا کہ شیطان تو قید ہے مگر میرا نفس قید نہیں ہے، لہٰذا اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑیں، اور اپنے نفس کی بہت اچھا ایک واقعہ تھا، لیکن جانے دیجیے، انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے۔ لہٰذا نفس کو جو ہے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ شیطان دیکھ لیجئے، قرآن میں جا کر آپ اٹھا کر دیکھ لیے سورہ ابراہیم، قرآن کا سورہ ابراہیم آپ جا کر اٹھائیے، جو کہ 14 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 دیکھیے، اس میں کلیئر شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھ کو نہیں، تم اپنے نفس کو کہو۔ وہ اپنے اوپر الزام لینے کے لیے نہیں تیار ہو رہا ہے، وہ اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لے رہا، کہہ رہا تم اپنے نفس کو الزام دو، مجھ کو برا بھلا مت کہو۔ لہٰذا دوستو، آپ لوگ سے گزارش ہے اپنے نفس پر، اور رمضان میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نفس، یہ روزہ جو ہے بھوک و پیاس کا روزہ تھوڑی ہے۔ نہج البلاغہ میں خود مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزہ ان لوگوں کو کوئی ثمر نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس روزے سے کوئی ثمر نہیں ملے گا، اس سے اچھا ہے کہ وہ
یعنی روزہ نہ رکھتے. تو آیا یہ کن بندوں کا ایسا روزہ ہے جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں بیچارے اور اس کو کوئی نہیں ملے گا؟ یہ انہی لوگوں کو ماہ رمضان اپنی نگاہوں پہ قابو کرنے کا نام ہے. ماہ رمضان صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا نام ہے. نفس سے کنٹرول کرنے کا مطلب کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا، اپنے آپ کو جو ہے اور تمام طریقے کی برائیوں سے دور رکھنا. کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اوپر جھوٹے الزام یا بہتان نہیں لگانا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. جس کا آپ نے حق ہے، جس کے اوپر اس کا حق ساری باتیں ہیں جو آپ لوگ جانتے بھی ہیں، لہٰذا درکار نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں بتائی جائے. انشاءاللہ پھر قرآن کا ایک اور واقعہ لے کر آئیں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آنے والی تاریخ یعنی اعمال شب قدر میں زیادہ سے زیادہ سورہ انا انزلنا پڑھیے اور دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیزہ و اقربا کے لیے، اور بالخصوص پوری دنیا کے نیک انسانوں کے لیے دعا کریں کہ پروردگارہ اپنے نیک بندے کو اس شب قدر کا واسطہ دیجیے گا کہ شب قدر کا واسطہ ہے اس وبا، اس کرونا وائرس سے نجات دلا، اور میرے اللہ میرے معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری قبر کی اور آخرت کی منزل کو آسان بنانے کے راستہ فراہم فرما، اور ماہ شب قدر کی برکتوں سے اپنی زندگی میں استفادہ کیجیے گا، اور اس حقیر اس غریب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فقط دعا والسلام. آخر میں بس ایک ہی دعا ہے، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. خدا حافظ.